बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे तमाम भाइयों बहनों को अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हुआ हूँ, आपका दोस्त राजा मुबीन अफजल। आज हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में, कश्मीर के इशू के बारे में, कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, और जो हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई जो शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से वो भारतीय फ़ौज से लड़ रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे हमने क्या किया उनके लिए आज दिन तक। देखें, मेरा नाम राजा मुबीन अफजल है और मैं चेयरमैन वाइस ऑफ कश्मीर हूँ। और कश्मीर इशू पे मुझे तकरीबन काम करते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं। और मैंने टोटल इस पे काम करना शुरू किया और मैंने सर्च करनी शुरू की, तो काफ़ी चीज़ों का मुझे पता लगा जो कश्मीर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन बेसिकली वो कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, नाम पे बनाई जाती हैं, लेकिन उसका मकसद और मकासद कोई और होते हैं। जैसे कि डिफरेंट एनजीओज़ हैं जो लोग बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें तंजीम साजी से लोग करते हैं, तंजीमें बनाते हैं जो कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, कश्मीर का प्रोटेस्ट करने के लिए। देखें, इसकी 2 वजूहत होती हैं। पहली तो इतनी तंजीमें हैं, काफ़ी मुझे नाम भी पता हैं, लेकिन मैं उनके नाम ऑन एयर बताना नहीं चाहूँगा। जस्ट वो आलमी मंडी आप उनको कह सकते हैं, यानी कि कश्मीर के नाम पे, कश्मीर के गरीब महाजरीन के नाम पे और कश्मीर के गरीब अवाम के नाम पे पैसे खाने के लिए तंजीमें बनती हैं। और फिर कश्मीर के लोगों के शेल्टर के नाम पे, कश्मीर के लोगों के डिफरेंट सेक्टर के नाम पे हम पैसे खाते हैं, उनकी हेल्थ के नाम में हम पैसे खा रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में कश्मीर सबसे एक सबको पता है कि कश्मीर किस मुश्किलात और किस चीज़ का दुश्वार है कश्मीर इस टाइम। देखें, कश्मीर के 2 सेक्टर हैं, यानी कि कश्मीर के 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट वो जो कश्मीर अभी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, और एक पॉइंट ये है जो कश्मीर आज़ाद हुआ है। अच्छा, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इस मकबूजा कश्मीर के अंदर भी 3 पॉइंट हैं। एक वो पॉइंट है जो भारत के साथ है, और यानी कि भारत की एक्टिविटीज़ में भी है, और उनके साथ उनके बिजनेसेस भी हैं, और वो एक्टिंग और डिफरेंट शोबों के अंदर अपने आप का नाम कमा चुके हैं। सेकंड वाले वो हैं जो चाहते हैं कि ख़ुद मुख्तार कश्मीर हो, यानी कि हमारी अपनी कश्मीर हो, ना हम पाकिस्तान के साथ जाएं और ना ही हम हिंदुस्तान के साथ जाएं। और जो थर्ड वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हलाक हों, ठीक है। और ये 3 सोचें अलग हैं वहाँ पे भी। तो आज़ाद कश्मीर में भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ये चाहते हैं कि ख़ुद मुख्तार कश्मीर, ख़ुद मुख्तार बने, जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है, उनकी हर चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, उनको वही ओहदे, वही हर चीज़ भी दी जाती है, और वो खुल के काम कर सकते हैं। कोई NIC वगैरह कोई ऐसा कोई चेकअप नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीर में कोई डिफरेंसेस नहीं होते, जहाँ भी जाएं तो आराम से वो काम कर सकते हैं, आराम से अपने बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें ख़ुद मुख्तार कश्मीर लगाना बेशक अच्छी बात है, होनी चाहिए, रियासत अलग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है हमारी, और उन्होंने बेअंता मोहब्बत कश्मीरियों को दी है, तो वो इस चीज़ से बालातर हो के वो ये चीज़ सोच नहीं सकते। अब मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, ये नहीं कि कश्मीर में जो ख़ुद मुख्तार का वहाँ पे नारा लगा रहे हैं। देखें, हमारी भाएँ बहनें हर दिन उनका अज़ियत के साथ गुज़रता है। हमारे बेहतरीन लीडर यानी कि यासीन मलिक का अगर नाम मैं ना लूँ तो मैं ये समझूंगा कि तहरीक की बात ना हुई। यासीन मलिक साहब ने जिस तरह से फ़ाइट की, जिस तरह से लड़ाई लड़ी, देखें ये है डिफरेंस। पाकिस्तान के ये लीडर आजकल चोर डकैत हैं, और ये है जो कश्मीर के लीडर हैं, उनमें ये डिफरेंस है कि यासीन मलिक अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अपनी कौम के लिए लड़ रहा था, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा था, उनके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा था, उनकी फ़ाइट के लिए लड़ रहा था, उनकी सोच को बुलंद करने के लिए लड़ रहा था, और वो जेल काट रहा है एक चीज़ पे। यहाँ पे चोर डकैत जेल में जाते हैं, इन पे इल्ज़ाम होते हैं, ये कभी अपना आज़ादी के लिए लड़ रहे होते हैं, ना आवाम के लिए लड़ रहे होते हैं, सिर्फ अपने बैंक अकाउंट भरने के लिए लड़ रहे होते हैं। ये डिफरेंस कश्मीर रियल और फेक लीडर के अंदर आता है। तो यासीन मलिक साहब एक बेअंता हुब्बे वतन खूबसूरत लीडर और एक एजुकेटेड आदमी, जिन्होंने हमेशा फ़ाइट अपनी कश्मीर अवाम के लिए की। आज मोदी साहब की सरकार ने ना ही थी, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं मोदी को बयान कर सकूं, जिसने उन पे तशद्दुद और उनको एक जेल से फिर दूसरे जेल में कन्वर्ट करना और फिर उनको सज़ाएं सुनाना
اور میں سلام کرتا ہوں یاسین ملک صاحب کی فیملی کو، یاسین ملک صاحب کو، جنہوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کیا اور نہ ہی اپنی وکالت میں کوئی وکیل لینے کا کہا، اور ان کو اس فیصلے کا بھی پتہ تھا کہ میرے خلاف یہ کون سا فیصلہ کریں گے۔ ایک ننھی سی پری سی بیٹی ہے ان کی، اسلام آباد میں، ان کی وائف یہاں رہتی ہیں اور بہت پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور مشال ملک آپ جانتے بھی ہوں گے، اور وہ فائٹ بھی کرتی ہیں اور مظاہرے بھی کرتی ہیں کشمیری عوام کے لیے۔ اس کے باوجود یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں یہ قربانی مانگتی ہے، آزادی ہے وہ قربانی مانگتی ہے، اور انہوں نے قربانی دی۔ اب اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں، یہ پروٹیسٹ کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہم کریں گے، کشمیری عوام کے لیے یکجہتی دکھائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا پروٹیسٹ کرنا بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو بے شک جتنا بھی دکھاتا ہے، لیکن اقوام متحدہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ اس وقت میں آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز میں جنگ ہو جائے، پرابلم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہاں پہ فوراً ایکشن ہوتا ہے، مصالحتی کردار ہوتا ہے، بیچ میں ملک بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اس چیز کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس چیز کو ختم کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو اس کا ریئل رائٹ ہے اس کو سولو کر کے اس کو دیتے ہیں۔ جبکہ کشمیر کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ کشمیر کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں پاکستان نے کوئی اچھا کام اٹھایا ہے، پاکستان نے کوئی اچھا اقدام اٹھایا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں اقوام متحدہ نے کوئی ایسا اقدام کیا، کیونکہ ان کے سامنے عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ان کے سامنے ماؤں کے بیٹے مرتے ہیں، ان کے سامنے بچوں کی آنکھیں چھینی جاتی ہیں، ان کے آرگنز جو بالکل ختم کیے جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا تشدد نہیں، ایسا 3rd ڈگری نہیں جو کشمیر کی عوام کے ساتھ نہ کیا جا رہا ہو، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح سا کوئی بھی اس طرح کسی قسم کا اس کو سولو کرنے کے لیے ریئل بیس کوئی کام نہیں ہوتا جس کو سمجھا جائے یہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں، مختلف چیزیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہے۔ اور پاکستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بے شک وہ نمائندگی کرتے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام بہت محبت کرتی ہے کشمیری عوام سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کشمیری عوام کشمیر کا مسئلہ کہیں بھی ڈیفائن کرتے ہیں، کشمیر کے لیے اب کشمیر کوز کے لیے بات کرتے ہیں، وہاں پہ کشمیری کا ہونا ضروری ہے، کشمیری قوم کا ہونا ضروری ہے، ایک اس کے لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے وہ اپنی ریاست کا مسئلہ بیان کرے گا، آپ کا پلیٹ فارم اس کو چاہیے، آپ نے پلیٹ فارم اس کو مہیا کرنا ہے، اور اس نے جا کے وہاں پہ وہ بیان دینا ہے۔ تو جس طرح سے آپ اسے ڈیفائن کریں گے وہاں پہ جا کے، وہ کشمیری لیڈر کر سکے گا، میں نہیں سمجھتا جس طرح آپ کر سکیں گے۔ دیکھیں، ہم نے کیا کھلواڑ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جو بھی کشمیری منسٹری پہ لگاتے ہیں، امور کشمیر ڈفرینٹ لگاتے ہیں۔ شریار افریدی صاحب کو دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کشمیری امور کا منسٹر بن سکتا تھا، یہ کشمیر کو وہ سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ کشمیر کو وہ سمجھ سکے۔ کشمیر کاز کے لیے انٹرنیشنل لیڈر کی ضرورت ہے، جو لیڈر فارن منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہو، تاکہ اس کی فارن منسٹری کی ذہنیت اور اس کی ذہنیت سیم ہونی چاہیے، وہ دنیا پوری کے اندر کشمیر کا مسئلہ بیان کر سکے، اس پہ کہیں نہ کہیں دنیا کو اکٹھا کر کے مصالحتی اقوام متحدہ کے ذریعے مصالحتی طریقہ کار سے اس کو سولو کیا جائے۔ آج دن تک ہم سولو نہیں کرتے آئے۔ اب خان صاحب کا نعرہ کہ خان صاحب نے اچھا بیان کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں وہ ایکٹ لگ گیا، کشمیر کا جو پہلے نہیں لگا تھا ابھی وہ لگ گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ، پاکستان کی بات اس لیے نہیں مانی جاتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں، جب تک کوئی بھی ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا، جب بھی کوئی بھی ملک ہم لوگوں کے قرضوں پہ چلتے ہیں، تو کس طرح سے دنیا ہماری بات مانے گی؟ انڈیا ایک ایسا بگ 3 ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک سامراج بنایا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اپنے انویسٹرز، اپنے بزنس کے ذریعے وہ اپنے آپ کا نام بنا چکا ہے، انڈسٹریز کے ذریعے، تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے بنسبت ہماری۔ ہم نہیں مان سکتے جب تک ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچیں گے۔ اور پھر کشمیری عوام کے لیے میں کہنا چاہوں گا، جو آزاد کشمیر میں ہماری عوام ہے، کہ دیکھیں، جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، سارے مل کے بات نہیں کریں گے، مل کے فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب سیاسی پارٹیز کی بات آتی ہے تو پھر مختلف ایجنڈے پہ ہم نعرہ ریلیاں وغیرہ ساری چیزیں نکالتے ہیں، اور ڈیفرنٹ ہم نکال کے بعد لے کے آتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کوانٹٹی کی کمی نہیں محسوس ہوتی ہے، اور ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں وہ بڑی ریلیوں کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سیٹ یا کوئی چیز لینی ہوتی ہے لالچ کے اندر۔
لیکن جب کشمیری کاز کی بات آتی ہے، جب کشمیر کے لیے مظاہرے کی بات آتی ہے، جب ہماری بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہماری مائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ شہید دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو آزاد ہیں وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، اور ہم اس چیز میں بالکل معذور ہیں، ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جن سے ان کو حوصلہ افزائی ہو، ہم بالکل منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے لیڈر کو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، بے شک ہم کسی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، بے شک ہماری کوئی پارٹی ہے جس سے ہم بلونگ کرتے ہیں اور وہ لیڈر ہے ہمارا، لیکن کشمیر کاز پہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیر کاز پہ ہمارا وہی لیڈر جو کشمیر کے اندر ہے، ہمارا لیڈر وہی ہے، یاسین ملک ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کر دیا۔ یاسین ملک کی سوچ کو آگے لے کے جانا ہے جو کشمیر کے لیے فائٹ ہوتی ہے، کشمیر کے لیے لڑا جا رہا ہے، نہ کہ ہم نے پاکستان میں اب دیکھیں کوئی فیصلہ نواز شریف صاحب نے کر دیا، کوئی شہباز نے کر دیا، کوئی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کر دیا، ہم اس کی آئیڈیالوجی کو لے کے وہاں جا رہے ہیں، ہمارے لیڈر نے یہ کیا تھا۔ باعث سے ہم اس چیز کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ہم باعث کشمیری، ہم ایک کشمیری قوم سے، تو ہم نے کیا کیا؟ کیا ہمارا کام اپنے لیڈر کو ریپرزینٹ کرنا ہے؟ نہیں، ہمارا کام ہے کہ میں کشمیری ہوں، میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، میں نے کہاں آواز اٹھائی، اور میں نے اپنی بہنوں بیٹیوں اپنی ماؤں کی بات کہاں کی، اور جو شہید فوت ہو، جو شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی بات کو میں کیسے بلند کر سکتا ہوں، دنیا پوری میں کیسے اس کو میں دنیا پوری میں کیسے ان کو یاد دہانی کر سکتا ہوں کہ ایک ریاست کے اندر کیسے لوگ مارے جا رہے ہیں، کیسے ان کا رائٹ چھینا جا رہا ہے، کیسے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس چیز میں ہم بالکل قاصر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے کہیں نہ کہیں ریسورسز کے چکر میں، اپنے بینیفٹ کے چکر میں، یقین کریں کہیں نہ کہیں وہ کشمیر کاز کو بھولتے جا رہے ہیں، وہ کشمیر کاز کو اس طرح سے بلند نہیں کر سکتے۔ مجھے بڑا افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، لیکن پاکستان اگر بات کرے گا، بے شک پاکستانی عوام بہت خوبصورت بات کرتی ہے، یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، ہم اس سے بالاتر نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چیز بھی سوچتے ہیں کہ جب کشمیری کاز کا لیڈر، اس ریاست کا لیڈر کشمیر میں کہیں بھی بات ہو، اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اس کی ڈیبیٹ وہاں پہ ہونی ضروری ہے، اس کی بات ہونی ضروری ہے۔ جب اس کے سامنے بات ہوگی، وہ آپ کی کمیٹی کے اندر شریک ہوگا، تو اس کی ویلیو کوئی اور ہوگی۔ اور دوسری بات ایک اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا، دیکھیں کشمیر جو ہے وہ الگ ریاست ہے، کشمیر کے ہر باشندے کو، جیسے پوری دنیا کو جینے کا حق ہے، ایسے کشمیر کی مائیں بہنیں ہر باشندے کو جینے کا حق ہے۔ ہمیں وہ حق دلانا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ لیکن اس چیز میں نے دیکھا ہے پوری دنیا کے مسلمان ممالک، جس میں عرب امارات آ رہا تھا، ڈفرینٹ ممالک، سب نے منہ بند کیا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، لالچ کے لیے، انڈیا کے بزنسز ختم نہ ہو جائیں، ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ہم نے منہ بند کر کے صرف کشمیر کو دیکھ رہے ہیں، اجڑتا ہوا ہر دن دیکھ رہے ہیں، ہر دن نیا سینیریو بنتا ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کشمیر کے اندر ایسی کوئی بات ہوتی ہے، یقین کریں وہ شہید ہوتے ہیں، شہید میں بھی جو ترندہ جو جھنڈا ہے وہ پاکستان کا لگتا ہے، ان کے اندر اتنا جگرا موجود ہے، وہ جھنڈے بھی پاکستان کے لگاتے ہیں، فائٹ بھی قبر میں اتارتے ہیں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ، اور نعرے بھی ان سب کے جو تشدد ہونے کے باوجود نعرہ بھی ان سب اس فورسز کے درمیان لگاتے ہیں، مودی کے درمیان لگاتے ہیں پاکستان کے حق کے نعرے۔ اور دیکھیں بہادر قوم وہ ہوئی یا ہم ہوئے، ہم تو بزدل لوگ ہیں۔ اور میں آخر میں کشمیری قوم سے کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے گنہگار ہیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، ہماری بہنیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ہماری مائیں بھی اجڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن یقین کریں خدا کی قسم ہمارے ہاتھ بالکل باندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں بڑی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو ہیں، یا اللہ ہمیں موقع عطا کیا جائے، یا رب العالمین ہمیں ایسا موقع عطا کر جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے کشمیری بھائی بہنوں کو دکھا سکیں کہ کتنی محبت اس سینے کے اندر دبی ہوئی ہے اور کتنا محبت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ موقع دے گا اور ضرور بتائیں گے۔ اس ٹائم ہم بالکل بدے ہوئے ہیں، ہم یکجہتی نکال سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یکجہتی کا آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، انٹرنیشنل میڈیا بھی ہم آپ کو ریسورسز نہیں بن سکتے، آزاد کشمیر سے ہم بڑے برداشتہ ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ریلیز نکالتے ہیں اس طرح کشمیر کا کام نہیں کرتے، لیکن ہم ان سب کی طرف سے آپ سے معذرت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، جب موقع آئے گا میری بہنوں، جب موقع آئے گا میری ماؤں، قسم خدا کی ہم کبھی پیچھے نہیں ہوں گے، ہمیں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اپنی کشمیر کے لیے۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے جوانوں کا جو خون ہے اس کو ہم اس کا رنگ لائے گا، اور اس کو ہم بتائیں گے عوام کو، ہم بتائیں گے اس قوم کو کہ اس کے بھائی بہن ابھی مرے نہیں ہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، ان کا دل ابھی بھی تڑپتا ہے۔ بس کیا کریں، یہ مجبوریاں آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، ماشاء اللہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یکجہتی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور سب سے پہلے سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے عوام سب کو، میں آزاد کشمیر کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو یوتھ ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے،
مہربانی کریں سوشل میڈیا پہ اپنی قوم کو ریپرزینٹ کریں، اپنے آپ کو، اپنی کشمیری مائیں بہنیں ان کو ایک دن ان کے لیے نکالیں۔ سوشل میڈیا اپنی کیمپین کو اس طرح سے ایکٹیو کریں کہ پوری دنیا مجبور ہو جائے ڈیسیجن لینے پہ، پوری دنیا مسائل میں مجبور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کرے گا وہ دن قریب ہے جس دن ہماری کشمیر آزاد ہوگی، اور ہم وہ دن دیکھیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کوئی بات میری کسی بھائی کو بری لگی ہو اس کے لیے معذرت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔